बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। सोड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की किस्त नंबर 59 पेश खिदमत है। उनकी ऐसी बेतरतीब पसपाई की वजह और भी थी। उनका सालार सकलार उन्हें दलदल से निकाल लाया था। उसे मालूम था कि कहाँ से ज़मीन सख्त है, जहाँ पाँव कीचड़ में नहीं धंसेंगे, मगर अब उनके साथ वो सालार नहीं था। उसकी लाश मैदान जंग में पड़ी थी। सिपाहियों ने इसलिए भागना शुरू कर दिया कि वो जल्दी जल्दी दलदल में वो रास्ता देख कर निकल जाएं। सालार शर्जील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुश्मन को यूं भागते देखा तो उन्हें दलदल का ख्याल आ गया और उन्हें दुश्मन के ताक़ुब का हुक्म दे दिया। मुसलमान प्यादे और सवार नारे लगाते उनके पीछे गए तो रूमी और तेज़ दौड़े, लेकिन दलदल ने उसका रास्ता रोक लिया। हड़बोंग और अफरा तफरी में उन्हें याद ही न रहा कि दलदल में से वो कहाँ से गुजर आए थे। उनके पीछे भी मौत थी, आगे भी मौत। वो दलदल में दाखिल हो गए और इसमें धंसने लगे। मुसलमान भी दलदल में चले गए और उन्हें बुरी तरह काटा। जो रूमी दलदल में और आगे चले गए थे उन्हें तीरों का निशाना बनाया गया। दरिया का पानी छोड़कर रूमियों ने जब दलदल पैदा की थी कि मुसलमान आगे न बढ़ सकें, वो दलदल रूमियों के लिए ही मौत का फंदा बन गई। फहल में लड़े जाने वाले इस मार्के को ज़ातुर रोगा यानी कीचड़ की लड़ाई कहा जाता है। इसमें से बहुत थोड़े रूमी बच सके थे, वो बेसान चले गए थे। इस मार्के में 10,000 रूमी मारे गए थे और जो जख्मी होकर मैदान जंग में रह गए थे उनकी तादाद भी कुछ कम न थी। सालार शर्जील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ ज़्यादा रुकना मुनासिब न समझा। वो दुश्मन के साथ साए की तरह लगे रहना चाहते थे ताकि दुश्मन फिर से मुनज़्ज़म न हो सके। उन्होंने अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चंद एक दस्तों के साथ फाहल में रहने दिया और ख़ुद बाकी मानदा फ़ौज के साथ आगे बढ़े, लेकिन दलदल ने फिर उनका रास्ता रोक लिया। उन्होंने 2-3 ज़ख्मी रूमियों से पूछा कि दलदल से पार जाने का रास्ता कौन सा है। रूमी ज़ख्मियों ने उन्हें एक और रास्ता बता दिया। ये बड़े ही दूर का चक्कर था, लेकिन दलदल से गुजरने में भी इतना ही वक्त लगता था जितना दूसरा रास्ता इख्तियार करने में। शर्जील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उन दस्तों के साथ हाल में छोड़ दिया और दलदल से दूर हटकर उस रास्ते से गुजर गए जो रूमी ज़ख्मियों ने उन्हें बताया था। उन्हें दरियाए उर्दन भी अबूर करना पड़ा। उन्होंने आगे बढ़कर बेसान का मुहासरा कर लिया। बेसान में रूमियों की खासी नफरी थी। हरकल ने नफरी के बलबूते पर मुसलमानों को फैसला कुन बल्कि तबाहकुन शिकस्त देने का इंतजाम किया था। इसके मंसूबे की पहली ही कड़ी नाकाम हो गई थी। फहल के मार्के के भागे हुए रूमी चंद एक ही खुशकिस्मत थे जो दलदल में से निकल गए थे। उनकी पनाह बेसान ही थी। बेसान का रूमी सालार इस खबर के इंतजार में था कि उसके साथी सालार सकलार ने मुसलमानों को बेखबरी में जा लिया है और अब मुसलमानों का खतरा हमेशा के लिए टल गया है। लेकिन चौथी शाम बेसान में पहले रूमी जख्मी दाखिल हुए। जख्मी होने के अलावा उनकी ज़हनी हालत भी ठीक नहीं थी। थकन और खौफ से उनकी आंखें बाहर को आ रही थीं। उनके होंठ खुले हुए थे और वो पाँव पर खड़े रहने के काबिल भी नहीं थे। बेसान में दाखिल होते ही उन्हें बेसान के फौजियों ने घेर लिया और पूछने लगे कि आगे क्या हुआ है। काट दिया, एक सिपाही ने खौफ और थकन से कांपती हुई आवाज में कहा। सबको काट दिया। मुसलमानों को काट दिया? उनसे पूछा गया। नहीं, सिपाही ने जवाब दिया, उन्होंने काट दिया, कीचड़ ने मरवा दिया। उसके साथ कुछ और सिपाही भी थे। उनकी जिस्मानी और जहनी हालत भी उसी सिपाही जैसी थी। उन्होंने भी ऐसी ही बातें सुनाई जिनमें मायूसी और दहशत थी। उनकी ये बातें उस रूमी फौज में फैल गईं जो बेसान में मुकीम थी। इस फौज में ऐसे सिपाही भी थे जो किसी न किसी मार्के में मुसलमानों से लड़ चुके थे। उन्होंने फहल से आए हुए सिपाहियों की बातों में रंगामेजी की। उसका असर रूमियों पर बहुत बुरा पड़ा। मैं कहता हूं वो इंसान ही नहीं, एक सिपाहियों ने मुसलमानों के मुतल्लिक कहा। हमारी फौज जहां जाती है मुसलमान वहां जैसे उड़कर पहुंच जाते हैं। उनकी तादाद हमसे बहुत कम होती है, एक और सिपाही ने कहा, लेकिन लड़ाई शुरू होती है तो उनकी तादाद हमसे ज्यादा नजर आने लगती है। दहशत के मारे हुए इन जख्मी सिपाहियों की बातें जो हवा की तरह बेसान के कोनों खुदरों तक पहुंच गई थीं, जल्द सच साबित हो गईं। एक शोर उठा, मुसलमान आ गए हैं, मुसलमानों ने शहर का मुहासरा कर लिया है। और उसके साथ ही बेसान के अंदर हड़बुंग मच गई। इन लोगों में से कोई भी कले से बाहर नहीं जा सकता था। दरवाजे बंद हो चुके थे। वो अब अंदर ही छुपने की कोशिश कर रहे थे। दिरहम दीनार और सोना वगैरह घरों के फर्शों में दबाने लगे। रूमी फौज कले की दीवारों पर और बुर्जों में जा खड़ी हुई। रूमियों, सालार शर्जील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ललकार कर कहा।
خون خرابے کے بغیر قلعہ ہمارے حوالے کر دو۔ اس کے جواب میں اوپر سے تیر کی بوچھاڑیں آئیں، لیکن مسلمان ان کی زد سے دور تھے۔ رومیوں، سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر اعلان کیا، ہتھیار ڈال دو، جزیہ قبول کر لو، نہیں کرو گے تو بیسان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تم سب مردہ ہوگے یا ہمارے قیدی، ہم کسی کو بخشیں گے نہیں۔ رومی فوج میں تو مسلمانوں کی دہشت اپنا کام کر رہی تھی، لیکن اس فوج کے سالار اور دیگر عہدیدار جنگجو تھے۔ اپنی عسکری روایات سے اتنی آسانی سے دستبردار ہونے والے نہیں تھے۔ انہوں نے نہ ہتھیار ڈالنے پر آمادگی ظاہر کی، نہ جزیہ کی ادائیگی قبول کی۔ مسلمان ایک رات اور ایک دن مسلسل لڑے تھے، پھر انہوں نے بھاگتے رومیوں کا تعاقب کیا، پھر بیسان تک آئے تھے۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آرام دینے کے لیے فوری طور پر قلعے پر دھاوا نہ بولا، البتہ خود قلعے کے ارد گرد گھوڑے پر گھوم پھر کر دیکھتے رہے کہ دیوار کہیں سے کمزور ہے یا نہیں، یا کہیں سے سرنگ لگائی جا سکتی ہے۔ 7-8 روز گزر گئے۔ رومی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ مسلمان قلعے پر حلہ بولنے کی ہمت نہیں رکھتے، لیکن رومی سالار یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کی اپنی فوج کی ہمت ماند پڑی ہوئی ہے۔ اس نے اپنی فوج کے جذبے کو بیدار کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ وہ باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کر دے اور قلعے کی لڑائی کا فیصلہ قلعے سے باہر ہی ہو جائے۔ اگلے ہی روز قلعے کے تمام دروازے کھل گئے اور ہر دروازے سے رومی فوج رکے ہوئے سیلاب کی طرح نکلی۔ اس میں زیادہ تر سوار دستے تھے۔ انہوں نے طوفان کی مانند مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ صورتحال غیر متوقع تھی، ان کی نفری بھی دشمن کے مقابلے میں کم تھی۔ پہلے تو ایسے لگتا تھا جیسے رومی مسلمانوں پر چھا گئے ہیں اور مسلمان سنبھل نہیں سکیں گے، لیکن سالار شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام سی قسم کے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے دماغ کو حاضر رکھا اور قاصدوں کو دوڑا کر اور خود بھی دوڑ کر اپنے دستوں کو پیچھے ہٹنے کو کہا۔ مسلمانوں نے اس حکم پر فوری عمل کیا اور پیچھے ہٹنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے مجاہدین کو قلعے کے دروازوں کے قریب بھیج دیا۔ ان میں زیادہ تر تیر انداز تھے۔ ان کے لیے یہ حکم تھا کہ رومی واپس دروازوں کی طرف آئیں تو ان پر اتنی تیزی سے تیر پھینکے جائیں کہ وہ دروازوں سے دور رہیں۔ شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے کمانداروں نے اپنے دستوں کو محاصرے کی ترتیب سے میدان کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ وہ اتنا پیچھے ہٹائے تھے کہ رومی قلعے سے دور آ گئے۔ اب شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انداز سے جوابی حملہ کیا۔ رومی اپنے حملے میں اتنے مگن تھے کہ وہ دیکھ رہے کہ وہ بکھرے رہے۔ مسلمانوں نے حملہ کیا تو رومی بے ترتیبی کی وجہ سے حملے کا مقابلہ نہ کر سکے۔ وہ قلعے کی طرف دوڑے تو ادھر سے مسلمانوں کے تیروں نے انہیں گرانا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی تیر اندازی بہت تیز اور مہلک تھی۔ رومیوں کا لڑنے کا جذبہ پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا، اب جذبہ بالکل ہی ختم ہو گیا۔ رومیوں کا جانی نقصان اتنا زیادہ تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرطیں ماننے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ انہوں نے جزیہ اور کچھ اور محصولات ادا کرنے کی شرط بھی قبول کر لی اور قلعہ مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ فروری 635 عیسوی ذی الحج 13 ہجری کے آخری ہفتے میں بیسان مکمل طور پر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فحل کے شمالی علاقے میں پیش قدمی کر رہے تھے۔ انطاکیہ کے بڑے گرجے کا گھنٹا بج رہا تھا۔ یہ بہت بڑا گھنٹا تھا، اس کی آواز سارے شہر میں سنائی دیتی تھی۔ نور کے تڑکے کی خاموشی میں اس کی ڈن ڈناڈن اور زیادہ اونچی سنائی دے رہی تھی۔ یہ 635 عیسوی 14 ہجری کے مارچ کا مہینہ تھا۔ گرجے کا گھنٹا تو بجا ہی کرتا تھا اور لوگ اس کی آواز میں تقدس محسوس کرتے تھے۔ ان پر ایسا تاثر طاری ہو جاتا تھا جو ان کی روحوں کو سرشار کر دیا کرتا تھا۔ مگر مارچ 635 عیسوی کی ایک صبح اس گھنٹے کی مترنم آواز میں کچھ اور ہی تاثر تھا۔ اس تاثر میں مایوسی بھی تھی اور خوف بھی۔ اس گھنٹے کی آوازیں شہنشاہ ہرکل کے محل میں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ہرکل سونے کی کوشش کر رہا تھا، یہ تو جاگنے کا وقت تھا، لیکن وہ ساری رات نہیں سویا تھا۔ محاذ کی خبریں اسے سونے نہیں دیتی تھیں۔ اس نے مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنے اور انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے جو منصوبے بنائے تھے وہ بیکار ثابت ہو رہے تھے۔ مسلمان بڑے چلے آ رہے تھے۔ ہرکل راتوں کو جاگتا اور نئے سے نئے منصوبے بناتا تھا، لیکن اس کا ہر ارادہ اور ہر منصوبہ مسلمانوں کے گھوڑوں کے سموں تلے روندا جاتا تھا۔ ایک نہایت حسین اور جوان عورت اس کے کمرے میں آئی۔ وہ اس کی نئی بیوی زاران تھی۔ شہنشاہ آج رات بھی نہیں سوئے؟ زاران نے کہا۔
کیوں نہیں آپ ان سالاروں اور سپاہیوں کو سب کے سامنے تہ تہ کر دیتے جو شکست کھا کر واپس آتے ہیں؟ وہ اپنی جانیں بچا کر بھاگ آتے ہیں اور دوسرے سپاہیوں میں بددلی پھیلاتے ہیں۔ شہنشاہ ہرکل پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ زاران اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہرکل اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ زاران، اس نے رک کر کہا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ تم کہتی ہو کہ وہ بچ کر آنے والوں کو میں قتل کر دوں؟ میں ان کا خدا نہیں۔ یہی ہے جنہوں نے فارسیوں کو میرے قدموں میں بٹھا دیا تھا۔ فارسی ایسے کمزور تو نہیں تھے۔ ہماری ٹکر کی قوم ہے۔ مسلمانوں نے انہیں بھی ہر میدان میں شکست دی ہے۔ اب وہ ہمیں بھی شکست دیتے چلے آ رہے ہیں۔ میں مسلمانوں کی قدر کرتا ہوں۔ اگر ہمارے سالاروں نے ہتھیار ڈالے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ مسلمان زیادہ طاقتور ہیں۔ ان کے سالاروں میں عقل زیادہ ہے۔ تو کیا شہنشاہ مایوس ہو گئے ہیں؟ زاران نے پوچھا۔ نہیں، ہرکل نے کہا، اب یہ مایوسی نہیں۔ ایک جنگجو کی تعریف کر رہا ہے۔ مسلمان اوچھے دشمن نہیں۔ اگر وہ مجھ سے ہتھیار ڈلوائیں گے تو تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ وہ تمہیں مجھ سے نہیں چھینیں گے۔ زاران اس کا دل بہلانے آئی تھی، اس کے کھچے تنے اعصاب کو سہلانے آئی تھی۔ وہ ہرکل کی چہیتی بیوی تھی، وہ ہرکل کو بہلانا جانتی تھی، لیکن ہرکل نے اسے زیادہ توجہ نہ دی۔ گرجے کا گھنٹا بج رہا تھا، لوگ گرجے کو جا رہے تھے۔ زاران نے کہا، سب آپ کی فتح کے لیے دعائیں کریں گے۔ ہرکل نے زاران کو کنکھیوں دیکھا جیسے اس عورت نے اس پر طنز کی ہو۔ ہرکل نے زاران کی بات کو تھوڑا سا مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ صرف دعائیں شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتی زاران، ہرکل نے کہا۔ جاؤ، مجھے کچھ سوچنے دو، ابھی مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ شہنشاہ ہرکل کو اطلاع مل چکی تھی کہ اس کے سالار سکلار نے مسلمانوں کو راستہ روکنے اور انہیں پھنسانے کے لیے جو دلدل پھیلائی تھی، اسی دلدل میں اس کے اپنے سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہیں، اور فال کے مقام پر سکلار مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور بیسان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہرکل کا یہ منصوبہ تباہ ہو چکا تھا کہ وہ دمشق پر حملہ نہیں کرے گا، نہ اس کا محاصرہ کرے گا، بلکہ اپنی فوج کو دمشق سے دور رکھ کر دمشق کو جانے والے راستے بند کر دے گا، پھر مسلمانوں کو بکھیر کر لڑائے گا۔ مگر مسلمانوں نے اس کے منصوبے کی پہلی کڑی کو ہی فال کے مقام پر توڑ دیا تھا۔ روم کا شہنشاہ ہرکل ہمت ہارنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کی زندگی جنگ و جدل میں گزری تھی۔ خدا نے اسے عقل ایسی دی تھی جس سے اس نے بڑے خطرناک حالات کا رخ اپنے حق میں موڑ لیا تھا۔ اسے روم کی شہنشاہی 610 عیسوی میں ملی تھی۔ اس وقت روم کی سلطنت میں شمالی افریقہ کا کچھ حصہ یونان اور کچھ حصہ ترکی کا شامل تھا۔ روم کی شہنشاہی تو اس سے کہیں زیادہ وسیع و عریض تھی، لیکن ہرکل کو جب اس کا تخت و تاج ملا تو اس وقت یہ شہنشاہی سکڑ چکی تھی اور زوال پذیر تھی۔ ہرکل نے اپنے دور حکومت کے 20 سال دشمنوں کے خلاف لڑتے اور محلاتی سازشوں کو دباتے گزار دیے تھے۔ اس کی شہنشاہی کے دشمن معمولی سی قومیں نہیں تھیں۔ ایک طرف فارس کی شہنشاہی تھی، دوسری طرف بربر تھے جو بڑے ظالم اور جابر جنگجو تھے۔ ان کے علاوہ ترک تھے جن کی جنگی طاقت اور مہارت مسلمہ تھی۔ یہ ہرکل کی غیر معمولی انتظامی فہم و فراست اور عسکری قیادت کی مہارت تھی کہ اس نے ان تینوں دشمنوں کو شکست دے کر روم کی شہنشاہی کو شام اور فلسطین تک پھیلایا اور مستحکم کیا تھا۔ اتنے طاقتور دشمنوں کے خلاف متواتر مارکا آرا رہنے سے ہرکل کی فوج تجربہ کار اور منظم ہو گئی تھی، منظم بھی ایسی کہ پسپا ہوتے وقت بھی تنظیم کو برقرار رکھتی تھی۔ ہرکل کی فوج میں صرف رومی ہی نہیں تھے، کئی اور اقوام کے لوگ اس فوج میں شامل تھے۔ شام اور فلسطین کے عیسائی بھی تھے۔ ان عیسائیوں پر اسے کلی طور پر بھروسہ نہیں تھا۔ ان کے متعلق ہرکل کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں اور جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے یہ بھاگ اٹھتے ہیں۔ مسلمانوں کو وہ عرب کے بدو کہا کرتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو لٹیرے بھی کہا تھا، لیکن اس نے جلدی تسلیم کر لیا تھا کہ اب اس کا مقابلہ ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو اس سے زیادہ عسکری فہم و فراست کا مالک ہے اور اس کے سامنے ایک مقصد ہے۔ ہرکل مسلمانوں کے مقصد کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مذہب کا معاملہ تھا، لیکن وہ جان گیا تھا کہ مسلمان زمین کی خاطر اور اپنی شہنشاہی کے قیام اور وسعت کی خاطر گھروں سے نہیں نکلے، بلکہ وہ ایک عقیدے پر جانیں قربان کر رہے ہیں۔ میں اپنی فوج میں وہ جذبہ پیدا نہیں کر سکتا جو مسلمانوں میں ہے۔ اسی روز اس نے اپنے ان سالاروں کو جو انطاکیہ میں موجود تھے بلا کر کہا، اپنے سپاہیوں سے کہو کہ اپنے اپنے عقیدے کی خاطر لڑیں۔ انہیں بتاؤ کہ جن جگہوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے وہاں کے لوگ اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ انہیں کہو کہ اور کچھ نہیں تو اپنے ذاتی وقار کی خاطر لڑو، اپنی جوان بیٹیوں اور بہنوں کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے لڑو۔
اس نے اپنے سالاروں کو محاذ کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ تو کیا اب تم محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں اپنا منصوبہ بدلنا پڑے گا؟ اس نے اپنے سالاروں سے پوچھا۔ ہمیں مسلمانوں پر زیادہ سے زیادہ طاقت سے حملہ کرنا چاہیے، ایک سالار نے کہا۔ وہ تو میں کرنا ہی چاہتا ہوں، ہرکل نے کہا۔ میں اتنی زیادہ اور ہر لحاظ سے اتنی طاقتور فوج تیار کر رہا ہوں جسے دیکھ کر پہاڑ بھی کانپیں گے۔ ہم جو علاقے کھو چکے ہیں ان کا ہمیں غم نہیں ہونا چاہیے، یہ سب واپس آ جائیں گے۔ میں تم میں سے کسی کے چہرے پر مایوسی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے 20 سال مسلسل لڑ کر سلطنت روم کی عظمت کو بحال کیا تھا، اب بھی کر لوں گا، لیکن تم مسلمانوں سے مروب ہو گئے تو میری ناکامی یقینی ہے۔ سالاروں نے باری باری اسے جوشیلے الفاظ میں یقین دلایا کہ وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ جوش باتوں میں نہیں، میدان جنگ میں دکھایا جاتا ہے، ہرکل نے کہا۔ یہ میں جانتا ہوں کہ تم جانیں قربان کر دو گے، لیکن تاریخ یہ دیکھے گی کہ تمہاری جانیں کس کام آئیں، اور تم دشمن کو مار کر مرے تھے یا لڑائی میں مارے جانے والے سپاہیوں کی طرح صرف مارے گئے تھے۔ اب سنو ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے دمشق پر حملہ نہیں کرنا تھا، لیکن اب ہمیں دمشق کو محاصرے میں لے کر اس شہر پر قبضہ کرنا ہے۔ وہاں سے جو اطلاعیں آئی ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ دمشق کا دفاع کمزور ہے، وہاں مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی ہے۔ یہ ہمارا فوجی مرکز تھا جسے مسلمانوں نے اپنا مرکز بنا لیا ہے، یہ ہمیں واپس لے لینا چاہیے۔ اس نے ایک سالار شنس سے کہا کہ وہ حمص سے اپنے دستے لے کر دمشق پہنچے، اور تھیوڈورس اس نے اپنے ایک اور سالار سے کہا تم اپنے ساتھ زیادہ نفری لے کر دمشق کو روانہ ہو جاؤ، کوچ بہت تیز ہو تاکہ مسلمانوں کا کوئی امدادی دستہ تم سے پہلے دمشق نہ پہنچ جائے۔ شنس تمہاری مدد کے لیے تمہارے قریب رہے گا۔ دمشق پر قبضہ کر کے ہم اس کو اڈا بنا لیں گے۔ اب دنیا کو بھول جاؤ، اپنی بیویوں کو بھول جاؤ، جسے ایک بار شکست ہو جائے اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہنا چاہیے۔ ہرکل نے تاریخی اہمیت کے الفاظ کہے۔ جو قوم اپنی شکست کو بھول جاتی ہے اسے زمانہ بھول جاتا ہے، اور جو قوم اپنے دشمن سے نظریں پھیر لیتی ہے وہ ایک روز اسی دشمن کی غلام ہو جاتی ہے۔ تمہاری عظمت سلطنت کی عظمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ سلطنت کی عظمت کا دفاع نہیں کرو گے تو بے وقار زندگی بسر کرو گے اور گمنام مرو گے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہرکل کے بولنے کے انداز میں باروب اور پرعزم ٹھہراؤ تھا۔ اس کا انداز تحکمانہ نہیں تھا، لیکن اس کے الفاظ اس کے سالاروں پر وہی تاثر پیدا کر رہے تھے جو وہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ سالار تھیوڈورس اور سالار شنس اسی وقت نئے احکام اور ہدایات کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس وقت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فال کے شمال کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کی فوج اب پہلے والی فوج نہیں رہی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کے سالار اعلیٰ تھے تو انہوں نے اسے منظم کر دیا تھا۔ مجاہدین تو پہلے بھی منظم ہی تھے، ان کا خدا ایک، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک، قرآن ایک، عقیدہ اور نظریہ ایک تھا، اور سالار سے سپاہی تک جنگ کے مقصد سے آگاہ تھے۔ پھر بھی اسے فارس اور روم کی فوجوں کی طرح منظم کرنا ضروری تھا۔ وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دیا تھا۔ جاسوسی اور دیکھ بھال کو بھی باقاعدہ اور مؤثر بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوار دستہ تیار کیا تھا جو متحرک رہتا اور انتہائی رفتار سے وہاں پہنچ جاتا جہاں مدد کی ضرورت ہوتی تھی، مگر ان کی تعداد تھوڑی تھی اور روز بروز تھوڑی ہوتی جا رہی تھی، اور وہ اپنے وطن سے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ وہ اسلام کا تاریخ ساز دور تھا۔ اللہ نے انہیں یہ فرض سونپا تھا کہ وہ روایات تخلیق کریں اور اس راستے کا تعین کریں جو آنے والے ہر دور میں مسلمانوں کی روایات اور فتح اسلام کا راستہ بن جائے۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لہو سے ہی فروزاں رہ سکتی تھی، اور مسلمانوں کو ہر دور اور ہر میدان میں قلیل تعداد میں رہنا تھا۔ وہ جو 635 عیسوی کے اوائل میں شام اور فلسطین میں آگے ہی آگے بڑھے جا رہے تھے، انہوں نے اپنا آپ اور اپنا سب کچھ اسلام کی قربان گاہ میں رکھ دیا تھا۔ وہ ایک مقدس لگن سے سرشار تھے۔ تلواروں کی جھنکار اور تینوں کے زناٹے اور زخمیوں کی کربناک آوازیں ان کے لیے وجد آفریں موسیقی بن گئی تھیں۔ ان کے رکوع و سجود بھی تلواروں کی چھاؤں میں ہوتے تھے۔ وہ اب گوشت پوشت کے جسم نہیں، دین و ایمان اور جذبہ ایثار کے پیکر بن گئے تھے جو روح کی قوتوں سے حرکت کرتے ہیں، اور یہ حرکت بہت ہی تیز تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ حمص کی جانب جا رہے تھے۔ وہ فال سے چلے تھے جہاں سے حمص تقریباً 80 میل دور تھا۔ ان کے راستے میں دمشق پڑتا تھا جو کم و بیش 30 میل دور تھا، لیکن سالاروں نے دمشق سے کچھ دور سے گزر جانا تھا۔ دمشق اور فحل کے درمیان ایک سرسبز علاقہ تھا جو بہت خوبصورت اور روح پرور تھا۔
اس سبززار کا نام مرج الروم تھا۔ مسلمان دستوں کو وہاں کچھ دیر کے لیے رکنا تھا۔ وہ اس سے تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ ایک گھوڑا سوار جو فوجی معلوم نہیں ہوتا تھا راستے میں کھڑا ملا۔ وہ کوئی شکاری معلوم ہوتا تھا۔ جب دونوں سالار اس کے سامنے سے گزرے تو اس نے اپنا گھوڑا ان کے پہلو میں کر لیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کیا خبر ہے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا۔ رومی ہمارے منتظر ہیں، گھڑ سوار نے جواب دیا۔ تعداد ہم سے زیادہ ہے، حمص کی طرف دشمن کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ یہ گھڑ سوار کوئی شکاری اور اجنبی نہیں تھا، یہ ایک مسلمان جاسوس تھا جو شکاریوں کے بہروپ میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے چند اور ساتھی بھی آگے گئے ہوئے تھے۔ جاسوسی اتنا آسان کام نہیں تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت دیکھی اور واپس آ کر اپنے سالاروں کو اطلاع دے دی۔ دشمن کے جاسوس بھی آگے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ جاسوسی کے علاوہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ دوسری طرف کا کوئی جاسوس ان کے علاقے میں نہ آیا ہوا ہو۔ پتہ چل جانے کی صورت میں جاسوس پکڑا یا مارا جاتا تھا۔ اس جاسوس نے سبززار میں جس رومی فوج کی موجودگی کی اطلاع دی تھی، مورخوں کے مطابق وہ رومی سالار تھیوڈورس کے دستے تھے اور جو رومی فوج آ رہی تھی اس کا سالار شنس تھا۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا تو یہ تو نہیں سوچ رہا کہ ہم ان رومیوں کو نظر انداز کر کے آگے نکل جائیں؟ ہماری منزل حمص ہے۔ نہیں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ان دو فوجوں کے ادھر آنے کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ دمشق کے راستوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں؟ مجھے دمشق خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ اگر رومی دو حصوں میں آ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی دو حصوں میں ہو جائیں؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ دو حصوں میں ہی ہونا پڑے گا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری رہنمائی اللہ کرے گا۔ تجھے اللہ سلامت رکھے، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ مجاہدین کو بتا دیں؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکابوں میں کھڑے ہو گئے اور اپنی فوج کو رکنے کا اشارہ کیا۔ مجاہدین اسلام، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی بلند آواز میں اپنی فوج سے کہا، دشمن نے ہمارا راستہ روک لیا ہے۔ کیا تم نے کفر کے پہاڑوں کے سینے چاک نہیں کیے؟ کیا شرک اور ارتداد کی چٹانوں کو تم نے پہلے روندا نہیں؟ یہ رومی لشکر جو ہمارے راستے میں کھڑا ہے تعداد میں زیادہ ہے، لیکن اس میں ایمان کی وہ طاقت نہیں جو تم میں ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، باطل کے ان پجاریوں کے ساتھ نہیں۔ اللہ کی خوشنودی کو اپنے دل میں رکھو اور اپنے آپ کو ایک اور مارکے کے لیے تیار کر لو۔ ہم تیار ہیں، مجاہدین کے نعرے گرجنے لگے۔ ہم تیار ہیں، لبیک ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لبیک ابو سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا جوش و خروش جس میں گھوڑے بھی بے چینی میں کھر مارنے لگے ہوں، اور ایسے گرجدار نعرے جیسے مجاہدین کا یہ لشکر تر و تازہ ہو اور پہلی بار کوچ کر رہا ہو۔ یہ ایمان کی تازگی اور روحوں کا جوش تھا۔ بعض مورخوں نے مرج الروم کی لڑائی کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس کی جنگی تفصیلات دو یورپی مورخوں نے لکھی ہیں جن میں ہنری اسمتھ قابل ذکر ہے۔ اس نے اسے جنگی مبصر کی نگاہوں سے دیکھا اور لکھا ہے، ان تحریروں کے مطابق ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستوں کو الگ کر کے انہیں اس طرح تقسیم کر لیا کہ دونوں سالار ایک دوسرے کی مدد کو بھی پہنچ سکیں۔ دونوں حصوں کا ہراول مشترک تھا اور ہراول سے آگے دیکھ بھال کا بھی انتظام تھا۔ دونوں سالار اس زمین پر اجنبی تھے، دائیں اور بائیں سے بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ وہ مسلمان جاسوسوں کو جو بہت آگے چلے گئے تھے ایک شتر سوار ملا اور رک گیا۔ میرے دوستو، اس نے مسلمان جاسوسوں سے کہا، تم ادھر سے آ رہے ہو اور میں ادھر جا رہا ہوں۔ سنا ہے ادھر سے مسلمان لشکر آ رہا ہے۔ اگر تم نے اس لشکر کو دیکھا ہو تو بتا دو، میں راستہ بدل دوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا اونٹ مجھ سے چھین لیں۔ اور تو یہ بتا کہ آگے کہیں رومی لشکر موجود ہے؟ مسلمان جاسوس نے پوچھا اور کہنے لگا، ہمیں بھی وہی ڈر ہے جو تجھے ہے، رومی ہم سے گھوڑے چھین لیں گے۔ رومی لشکر کا تو کہیں نام و نشان نہیں، شتر سوار نے جواب دیا۔ کس نے بتایا ہے تمہیں؟ مرج الروم سے آنے والوں نے، ایک مسلمان جاسوس نے جواب دیا۔ کسی نے غلط بتایا ہے، شتر سوار نے کہا، میں ادھر سے ہی آ رہا ہوں۔ دونوں مسلمان جاسوس کسی بہروپ میں گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہوں نے شتر سوار کی ٹانگ پکڑ کر اتنی زور سے کھینچی کہ وہ اونٹ کی پیٹھ سے زمین پر جا پڑا۔ دونوں مسلمان بڑی تیزی سے گھوڑوں سے کودے اور شتر سوار کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا۔ تلواریں نکال کر نوکیں اس کی شیرک پر رکھ دیں۔ تم عیسائی عرب ہو، ایک جاسوس نے اسے کہا، اور رومیوں کے جاسوس ہو۔ انکار کرو، ہم تمہارے دونوں بازو کندھوں سے کاٹ دیں گے۔ مرج الروم کی پوری خبر سناؤ۔ اس نے جان بخشی کے وعدے پر تسلیم کیا کہ وہ رومیوں کا جاسوس ہے، اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رومی سالار تھیوڈورس اپنے دستوں کے ساتھ پہلے ہی مرج الروم میں موجود تھا اور دوسرا سالار شنس بھی کچھ دیر پہلے پہنچ گیا ہے۔
इस रूमी जासूस को पकड़कर पीछे ले गए और उसे सालार अबू बैदा और सालार खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दिया गया। सामईन और नाज़रीन, सोर्ड ऑफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की किस्त नंबर 59 का यहाँ पे इख्तिताम हुआ। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि वो लोग जो इस्लाम की फतूहात और खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के कारनामों के बारे में जानना चाहते हैं वो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि आपको ये नावल कैसा लग रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।